हेलो फ्रेंड्स, आज 31 मार्च मंगलवार का दिन। मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो आज के इन दिनों में आप देख रहे हैं, जब जब अप्रैल का महीना आता है तो प्राइवेट स्कूलों के ख़िलाफ़ एक हंगामा राई शुरू हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ नाम नहाद पब्लिक के नुमाइंदे बन के, जो ज़्यादातर या तो अनपढ़ होते हैं या नादान होते हैं, वो प्राइवेट स्कूलों के ख़िलाफ़ एक मुहिम बनाने की कोशिश करते दिखते हैं। क्योंकि आजकल अनएम्प्लॉयमेंट है, मीडिया भी काफ़ी एक्टिव है, तो उनको एक स्पेस मिल जाती है कहीं ना कहीं। तो किसी न किसी तरीके से अप्रैल महीने में अपना वजूद दिखाने के लिए प्राइवेट स्कूलों के ख़िलाफ़ इलॉजिक प्रोपेगेंडा उसको फ़रोग़ देने का काम करते हैं। तो इसमें साथियों कोई शक नहीं कि हमारी 60% के करीब जो आबादी है वो यकीनन ज़्यादा गरीब है और वो अपने बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत महसूस करती है, और ये सच भी है। तो आप हमसे मुत्फिक होंगे कि मुफ्त और मयारी पढ़ाई जो है वो सिर्फ सरकारें ही दे सकती हैं। अब कोई कहे कि फ़लाँ दावा करे मैं कर सकता हूँ, वो हाँ, कोई एक दो कोई शायद बड़े, जैसे हमारे टाटा ने, बिरला साहब ने कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं, बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट बनाए हुए हैं, उनको छोड़ के तो बाकी लोग ये दावा करेंगे हम सरकार से बढ़िया करा रहे हैं, नहीं करवा सकते। तो ये बात आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि सरकार के पास मेरिट पर सिलेक्शन के आधार पर अच्छे काबिल लोग टीचर के तौर पर लिए जाते हैं, जिनको एक अच्छी तनख्वाह भी दी जाती है। ऐसे में सरकारें उन हाईली पेड लोगों से अच्छे नताइज आप लेने में अक्सर फेल हो जाती हैं। तो इसमें कसूरवार कौन है? क्या ये सच नहीं कि हमारी 80% पब्लिक आंखें बंद करके मज़हब की बुनियाद पर, ज़ात की बुनियाद पर उन लोगों को, नाकाबिल लोगों को वोट करती है और उनको सरकार का हिस्सा बना देती है, जिनको पब्लिक की एजुकेशन, हेल्थ केयर या सोशल वेलफेयर के साथ कोई संजीदगी कभी नहीं पाई जाती। उनमें अक्सर वो गैर संजीदापन उनका बार बार दिखता है, और ना ही वो लोग किसी कारामद हल निकालने में काबिल कभी एफिशिएंट दिखते हैं या सक्षम दिखते हैं। ऐसा भी कभी देखने में नहीं आया। अब अगर ऐसे लोगों की वजह से सरकारें अपने एजुकेशन सिस्टम को संभालने में फ़ेल हो जाती हैं, तो आम आदमी इसमें क्या कर सकता है? आम आदमी का कितना बड़ा रोल हो सकता है, इसका अंदाज़ा सबको करना चाहिए। इसमें दूसरा ये है, इन दिनों ये भी सुनने में आया कि बल्कि इल्ज़ाम लगाया है लोगों ने कि फ़ी फिक्सेशन कमेटी की सिफारिश के बगैर कुछ प्राइवेट स्कूल ज़्यादा फ़ीसें वसूल करते हैं, जबकि सच्चाई ये बताई गई है कि मुश्किल से ही किसी स्कूल ने ऐसी गलती करी होगी, वरना फ़ी फिक्सेशन कमेटी का हुक्म सब ने हमने देखा है, ऑब्ज़र्व किया है। तो कुछ लोगों का दावा भी है जो काम करते हैं, कहते हैं ऐसा है नहीं, लोग फ़ी फिक्सेशन कमेटी की पूरा ऑनर देते हैं और उसके मुताबिक काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह का हवाई इल्ज़ाम लगाना ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। इल्ज़ाम की बात आए तो कुछ मीडिया के लोग सनसनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों की दादागिरी, प्राइवेट स्कूलों की लूट। ये लफ्ज़ क्या बोलने हैं? कोई तहज़ीब याफ्ता आदमी बोल सकता है? फिर असम्बली में बात होती है कि मीडिया में एजुकेशन वाले लोग होने चाहिए, फिर मीडिया वाले नाराज़ होते हैं जी 12वीं पास अगर एमएलए बन सकता है तो
12ویں پاس میڈیا کا کام کیوں نہیں کر سکتا. تو اس قسم کی بحث میں وہ لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، جبکہ اس طرح کی غلط زبان جو ہے یہ کسی اچھے شعبے نوبل کاز کے مسئلے میں یہ اس طرح کی نہیں کرنی چاہیے، ایسا ہمارا ماننا ہے. تو ایک کڑوی سچائی پر بات کرنا بھی ضروری ہے. ہو جاتا ہے جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ 85% کے قریب جو پرائیویٹ اسکول ہیں جموں کشمیر میں، وہ اپنے ٹیچرز کو مشکل سے 8 سے 12 ہزار کے بیچ میں منتھلی سیلری دینے میں سکشم ہیں. مشکل سے یہ دے پاتے ہیں، کوئی 8 کوئی 9 کوئی 10 اس طرح 8 سے 12 تک دے پاتے ہیں. اب آج کی اس مہنگائی کے دور میں ساتھیوں ذرا اندازہ کریں، ایک پڑھا لکھا مجبور آدمی، کیونکہ اس کو جاب اپرچونٹی کہیں مل نہیں رہی، اوپر سے 370 ہٹا کے جو جموں کشمیر پر جو کیر نازل کیا ہے ان لوگوں نے، اس کا مزہ تو آہستہ آہستہ جموں کے سیاستدانوں کو اس کی گرمائش محسوس ہونے لگی ہے. اب بولنے لگے ہیں. پہلے تو خوب ڈھول بجایا انہوں نے، کچھ ڈانس کیے، لیکن یہ لوگ بعد میں پچھتاتے ہیں. آج وہ پچھتاوے کا دور دکھتا ہے لوگوں میں، باتیں ہوتی ہیں، وہاں سے محسوس ہوتا ہے کہ ان کو اب تھوڑا سا گرمائش ہو رہی ہے، لگ رہی ہے اس کی. تو اس میں اتنی کم تنخواہ میں پڑھا لکھا آدمی مایوسی میں، مجبوری میں اگر اس کو ٹیچر بنایا جائے گا، وہ مایوس ینگ مین یا ینگ لیڈی وہ کتنا ایک بڑھیا سرو کر سکتی ہے. یہ بھی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے، جو نہ میڈیا سوچتا ہے، نہ سول سوسائٹی کے لوگ اس پر بات کرتے ہیں، اور نہ ہماری سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ اس سینسٹیو ایشو پر بات کرنے کو تیار ہیں. ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں. تو مایوس لوگوں سے ہم نیشن بلڈنگ کی امید کر رہے ہیں. یہ اپنے آپ میں ایک ہنسی کا ایک پہلو دکھائی دیتا ہے، ہنسی کی بات دکھائی دیتی ہے. تو ساتھیوں، ہم نے 5 سال پہلے بھی ہم نے 2-3 دفعہ سرکار کے نوٹس میں لایا کہ یہ لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں جو کام کر رہے ہیں کم تنخواہوں پر، یہ پریشان ہیں. یہ بھی نیشن بلڈنگ کا کام کر رہے ہیں. اچھا ہوتا کہ سرکار ان کی اٹینڈنس رپورٹ لے کے منتھلی کم از کم 5-6 ہزار منتھلی ان کے ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتی. کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، تو ان کی ایک سپورٹ ہو جاتی. لیکن ایسا کسی نے سوچا نہیں. تو یہ ایک اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. تو اب پریشانی میں جیسے میں نے بتایا قوم کی کتنی سیوا ایسے لوگ کریں گے اس کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں. ہماری سرکار اپنے گورنمنٹ سکولز کو پائیداری مہیا کروانے میں کامیاب نہیں ہو رہی. ایسے میں پرائیویٹ سیکٹر پر اللاجیکل بیریئر لگا کے ہراساں کرے گی، جس سے پرائیویٹ سیکٹر کی کارکردگی پر اثر پڑے، تو وہ اپنے سماج کے لیے کون سا نیا پلیٹ فارم کھڑا کرے گی. ایک گورنمنٹ سیکٹر اسٹیبلائز نہیں ہو رہا، پرائیویٹ سیکٹر کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے. کوئی کہتا ہے جی وہاں کوٹا فکس کرو جی، ریزرویشن فکس کرو جی. یہ تو وہ بات ہوگی ساتھیوں کہ کمزور آدمی بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اپنے راستے پہ چل رہا ہے، تو اس پر 10 کلو وزن اور لاد دو کہ چلو جی یہ بھی لے کے چلو. تو وہ جس حالت میں پرائیویٹ اسکولوں کی حالت ہے، اس پہ مدد کرنے کے بجائے ان پریشان لوگوں کو، مجبور لوگوں کو اور لوڈڈ کیا جائے گا، اور وزن اس پہ ڈالا جائے گا. تو وہاں سے کیا رزلٹ، کس رزلٹ کی امید کی جا سکتی ہے؟ یہ بھی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، اس پر بھی وچار کرنے کی ضرورت ہے. تو اس طرح اب دیکھا جائے پرائیویٹ سکولز کی انکریج کرنے کے بجائے، ان کی جو اکیڈمک رزلٹس دیکھنے کے بجائے، ان کی کارکردگی چیک کرنے کے بجائے کیا جا رہا ہے سرکار کی طرف سے اپنی مینیجنگ کمیٹیز کے لوگوں کی پولیس ویریفیکیشن کرو. اب 9-10 لوگوں کی پولیس ویریفیکیشن مینس کہ 10 مہینے پرائیویٹ سکول کے 2 امپلائیز نے دھکے کھانے ہیں تھانوں میں، ایس ایس پی صاحب کے دفتر میں، دوسرے دفتر میں، ڈی سی کے دفتر میں، ان کو دھکے کھانے ہیں.
جب کہ پہلے بڑا سمپل پروسیس تھا. ہمیں کسی نے بتایا کہ پہلے یہ تھا کہ ان لوگوں کے بارے میں ایک انڈرٹیکنگ دی جاتی تھی. اگر ان میں سے کوئی کرمنل کسی غلط ایکٹیویٹی میں پایا گیا اس کی ذمہ داری اسکول پر فکس کی جائے گی اور اس پر کوئی بھی سزا جو بنتی ہے قانون کے اندر اس کو دی جائے گی. اب یہ نیا ایک بیریئر لگا کے ان کو پریشانی میں ڈال دیا. وہ لوگ کام کریں گے، اپنے کام پر فوکس کریں گے یا مہینوں بھر سرکاری دفتروں کے دھکے کھاتے پھریں گے. تو یہ ایسا لگتا ہے کہ سرکار کسی کو کام کرنے ہی نہیں دینا چاہتی، وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کوئی اچھی طرح سے کام کرے. تو اس سلسلے میں ہمیں ہمارے نوٹس میں بات آئی تھی. ہم نے گورنر صاحب کو اور سی ایم عمر صاحب کے نوٹس میں ہم نے ٹویٹ کیا ان کو 2 دفعہ بتایا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہاں سے آج تک ان دنوں ایک ہفتہ 10 دن ہو گئے کوئی رسپانس دکھا رہے ہیں. ہم گزارش کریں گے ان سے کہ ایک دفعہ پھر کہ یہ چیزیں خواہ میں چیزوں کو آسان بنایا جائے، ایفیکٹو بنایا جائے، نہ کہ مسئلے کھڑے کیے جائیں. اسی طرح ساتھیو، آج آپ نے بھی دیکھا ہوگا اسمبلی میں ایم ایل ایز باتیں کر رہے ہیں کہ جب تک ٹیچرز اور لیکچرر اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں نہیں پڑھائیں گے تب تک سرکاری اسکولوں کی حالت ٹھیک نہیں ہو سکتی. اب ان سے کوئی پوچھے، بات تو ٹھیک ہے، تھوڑی سی بات تو انہوں نے پہلی دفعہ ٹھیک کی ہے، جبکہ یہ باتیں 20 سال پہلے ہمارے جموں کے ایک ہمارے کالمنسٹ ہیں دیا ساگر شرما صاحب، انہوں نے یہ سرکار کے نوٹس میں لانے کی کوشش کری تھی 20 سال پہلے. لیکن اگر سرکاری لوگوں کے اینٹینے کام کرتے ہوں تو ان تک پہنچے بات. انہوں نے یہ اگر مائنڈ بنا کے رکھا ہے ہم نے باہر سے کسی کی سننی نہیں ہے، اپنی ہی چلانی ہے، تو اپنی چلانے کا مقصد ہے 20 سال اور ضائع ہو گئے. آج وہ کہتے ہیں جی ٹیچر اور لیکچرر. اب دیکھا جائے سرکار جو اپنے ملازموں کو ڈی اے دیتی ہے، اس کے مہنگائی بتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کا اس تنخواہ سے کام نہیں چل رہا، اس لیے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ڈی اے دیا جاتا ہے. ڈی اے دیا جاتا ہے، اس کے بعد اتنی اچھی تنخواہ لے کے ڈی اے لے کے کیوں نہیں سارے سرکاری ملازموں کو انوالو کیا جائے کہ وہ کوئی بھی انکلوڈنگ ایم ایل ایز، ایم ایل سیز یا منسٹرز، کوئی بھی کسی کی فیملی کا بچہ سرکاری اسکول کے بغیر کہیں نہیں پڑھے گا. اس طرح کا فیصلہ لیا جائے جرأت والا. اگر سرکار جرأت دکھا سکتی ہے تو یہ بھی ایک حال ہو سکتا ہے. یا ایک سیکٹر سرکار مائنڈ بنا لے، ایک سیکٹر چلانا ہے، یا سرکاری سیکٹر چلانا ہے یا پرائیویٹ چلانا ہے. یہ وہ ہو رہا ہے، نہ یہ نہ وہ. الٹیمیٹلی اس کا فیوچر پلان کیا ہوگا، فیوچر رزلٹ کیا ہوگا، اس کی کسی کو کوئی فکر نہیں. تو ہمارا ماننا یہ ہے، آج دیکھیں ہمارے حالت یہ ہے، ہم لا میکر کہتے ہیں اپنے ایم ایل ایز کو، جبکہ اصلی سچائی یہ ہے کسی بھی ایکٹ کا، کسی بھی رولز جو بنائے جاتے ہیں وہ سارے بیوروکریٹ بناتے ہیں. وہ 50 60 پیج کا ایک بکلیٹ ہوتا ہے، وہ پہنچایا جاتا ہے منسٹر صاحب کے پاس، جناب یہ ڈرافٹ ہے اس کو پڑھ لیجیے. منسٹر صاحب کے پاس 3 مہینہ پڑھا رہتا ہے. منسٹر صاحب 2 پیج سے آگے پڑھ ہی نہیں سکتے، نہ وہ پڑھتے ہیں. یہ میں اندر کی بات بتاؤں، کچھ افسروں نے مجھے بتایا، کہتے ہیں ہم مہینوں بھر ان کے گھر چکر لگاتے ہیں، سب آپ نے دیکھا ہوا، بتائیے کیا فائنل کرنا ہے، کیا آپ کی ٹپنی ہے. کوئی دیکھا ہو تو ٹپنی کریں نا. انہوں نے الٹیمیٹلی اسمبلی میں بیوروکریٹس کے تھرو بل پیش ہوگا تو وہاں وہ منسٹر صاحب خود بھی انجانے میں ہاتھ کھڑا کریں گے اور ان کی پارٹی کے جو چہتے لوگ ہوں گے وہ سب ہاتھ کھڑا کریں گے، وہ قانون بن جائے گا. وہ ڈرافٹنگ ساری بیوروکریٹس بناتے ہیں. بیوروکریٹس اپنی سیف پیسج ہر جگہ رکھ لیتے ہیں. وہ کتنا افیکٹو ثابت ہوتا ہے اپوزیشن بینچز میں کچھ لوگ یقیناً بڑے قابل ہوتے ہیں، وہ بھی اتنی گہرائی میں ٹپنی نہیں کر سکتے کبھی. تو اس طرح کا ہمارا سسٹم کام کر رہا ہے. ہماری گزارش ہوگی عمر صاحب سے بھی، گورنر صاحب سے بھی، اور سوسائٹی کے ذمہ دار لوگوں سے. ہمارے افسروں میں بھی کچھ اچھے افسر بھی ہیں، کچھ آئی اے ایس افسر، سیکرٹری، کمشنر کمپیٹنٹ ہیں، آنیسٹ ہیں، ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں. لیکن جس طرح کا تال میل دکھ رہا ہے اس تال میل میں رزلٹ اکثر نہیں ملتے. ہماری گزارش ہے کہ اس پہ
بیٹھ کے مسئلے کی تہہ تک جا کے سمجھا جائے، پرائیویٹ سیکٹر کی پریشانیوں کو سمجھا جائے، ان کی وائبلٹی، ان کی سٹیبلٹی کو بھی اسیس کیا جائے، سرکاری سیکٹر میں کیا ہے اس کو بھی ٹھیک کیا جائے۔ تو اگر دونوں ٹھیک ہو سکتے ہیں کرے، نہیں تو پرائیویٹ سیکٹر کمپلیٹلی بند کر دے، گورنمنٹ اپنا سسٹم چلائے، 1 پوائنٹ چلائے تو وہ چلا کے دیکھ لے۔ لیکن وہ نعیم اختر صاحب تھے یہاں ایجوکیشن منسٹر، میں نے ان کو کہا تھا جب کہنے یہ نہیں ہو سکتا، میں نے کہا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ آپ کو رات کو لوگ سونے نہیں دیں گے۔ تو وہ تھوڑے سے ہنسے مسکرائے، میں نے کہا آپ نے سچ کو سمجھ لیا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ساتھیوں، بہت بہت شکریہ۔